अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। ख़वातीन व हज़रात, आईने तफ़सीर का सिलसिला सूरह तौहा तक पहुँचा। अल्लाह ताला हम सब के इस सुनने को, बोलने को कबूल फ़रमाए और नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो सूरह है सूरह तौहा, इसमें सबसे ज़्यादा बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया। वैसे क़ुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 169 बार आया है। अंबिया में सबसे ज़्यादा ज़िक्र मूसा अलैहिस्सलाम का ही आया। कौमों में सबसे ज़्यादा ज़िक्र फ़िरौन का पहले आया। अब इसकी वजूहात अलग अलग हैं, मैं कभी आपको फिर बतलाऊँगा। इस सूरे में और इसके बाद एक सूरतुल शुअरा, सूरतुल क़सस, ये 3 सूरतें हैं जिसमें बड़ी तफसील से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के 3 वाक़यात को अलग अलग बयान किया गया। एक मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर परवरिश तक का, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकलकर मदियन पहुँचने यानी शोएब तक, तीसरा फिर वहाँ से वापस आकर फ़िरौन को दावत देने, जादूगरों का मुकाबला, ये सारी चीज़ों का जिक्र होता है। यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या नक़ल किया जा रहा है जो शुएब, जो उनके ससुर थे, वहाँ से वापस जो आ रहे हैं वो वाक़या ज़िक्र किया गया। लेकिन उससे पहले चूँकि सूरह है मक्की, तो इसमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया गया, तौहा कहा गया, जो आपके नामों में से एक नाम बयान किया जाता है। कहा गया कि मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा, हमने कुरान जो आप पर नाजिल किया है, इसकी वजह से जो तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत हो रही है ईमान वालों को भी, तो याद रखिए मकसद वो नहीं है, बल्कि इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, ये नसीहत है डरने वालों के लिए। बाज़ लोगों ने इसके शुरू की जो आयतें हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की तरफ मंसूब किया गया कि इन्हीं आयतों को सुनकर वो मुसलमान हुए थे। तफसीर में है, बयान करने वाले उलमा बयान करते हैं कि शुरू की चंद आयतों को जब उन्होंने सुना तो उनके ऊपर ईमान का ये हो गया और उसके बाद वो गए और ईमान ला लिए। बहरकैफ अल्लाह ताला हमारे और आपके दरमियान भी इन बातों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इस वाक़े में चूँकि वाक़यात तो बहरहाल लोग सुनते हैं, हमें और आपको जो चीज़ मालूम करनी है इसमें चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले तो रास्ता अंधेरा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, ठंडी का भी ज़माना था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि थोड़ी देर रुको, वहाँ एक आग दिखाई दे रही है, मैं जाता हूँ और थोड़ा आग लेकर आता हूँ, जिससे हम गर्मी भी हासिल करेंगे और उसकी रोशनी में रास्ता भी तय करेंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था, जिसको शायर ने कहा है, आग लेने को गए पैगंबरी मिल गई। अल्लाह के देने का अहवाल मूसा से पूछिए, अल्लाह के देने का अहवाल। आग लेने गए पैगंबरी मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर आग समझ कर गए, वहाँ आग नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला का नूर, हिदायत था वहाँ, जो अल्लाह ताला ने आपको वही की शक्ल में वहाँ जाहिर किया था। खैर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले दूसरी जगह आया है कि आपको कहा गया कि आप अपने जूते उतार दीजिए, तब और करीब आइए। और ये वादी कोहे तूर वादी था, वादी तू। वहाँ पहुँचे जो ही तो फ़ौरन एक आवाज़ आई, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई नहीं इबादत के लायक, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज दी गई थी। फिर उसके बाद आपको वही हुई, मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारी वही के बाद फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद पूछा, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी, चूँकि बकरियाँ चराते थे वहाँ, तो वहाँ लाठी थी, तो उन्होंने कहा ही आसाया, ये लाठी है, इसके ज़रिए से मैं सहारा लेता हूँ और जब बकरियाँ चराता हूँ तो उनके लिए पत्ते तोड़ता हूँ, बकरियों को हाँकता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ज़रा डालो ज़मीन पर, अलक़ीहा, ज़रा ज़मीन पर फेंको। जो ही ज़मीन पर डाले, हय्यतुन तसा, एक भड़क चलने फिरने वाला सांप बन गया, जिंदा सांप। और बाद जगह आया है कि एक अच्छा अजदहे की शक्ल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, फौरन पीछे हट गए, अरे ये क्या हुआ।
اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، خذھا، آگے بڑھو، اس کو لے لو، ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہی ہاتھ لگاؤ گے وہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پکڑے تو پھر لاٹھی بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے۔ معجزہ، میریکلز، یعنی جس کے سامنے دوسرے عاجز ہو جائیں، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھ کو ذرا بغل میں لگاؤ۔ انہوں نے جو ہی بغل میں لگا کر ہاتھ سامنے لایا تو بغیر کسی بیماری کے ہاتھ سے ایسی روشنی نکلنے لگی کہ 1000 وولٹ کے بلب میں بھی اتنی روشنی نہیں ہوتی، ایسی روشنی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں نشانیاں میرے لے کر جائیے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہے، انہ طغی، بہت سرکش کیا، بڑی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لکنت یعنی حقلا کر بات کرتے، تھوڑا تتلاہت تھی، تو فوراً انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اسی میں وہ دعا ہے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، دعا کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور دعا کی، کہا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اے اللہ میرا بھائی ہارون، اس کو میرے ساتھ لگا دیجئے، میرے کام میں اس کو بھی شریک بنا دیجئے۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ دعا کی، اس لیے کہ وہ بات چیت میں فصاحت رکھتے، انہوں بات چیت کرنے کا طریقہ، انداز ان کا بہت اچھا ہے۔ تو کس کے پاس جانا تھا؟ معلوم تھا نا، فرعون جیسے آدمی کے پاس، تو ایک سپورٹ کے لیے۔ یہاں جب بھی میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی بھائیوں کا ذکر ہے۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا ذکر ہوا، دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے خواب دکھایا، بھائیوں کو معلوم ہوا تو اس کے دشمن ہو گئے، تو ایک وہ بھائیوں کا واقعہ ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبوت کی نعمت دی تو فوراً کہا اے اللہ میرے بھائی کو بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ تیسرا ایک واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا آیا جو آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کر دیے۔ تو قرآن میں یہ 3 واقعات بھائیوں کے ملتے ہیں، آگے چل کر اور بھی بھائیوں کے واقعات آئیں گے سورہ ملک میں۔ تو 4 واقعات میں 2 اچھے لوگوں کا ہے، 2 برے لوگوں کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعات سے حضرت جب اللہ تعالیٰ ایک کو کوئی نعمت دے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی شامل کرے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کو بھی کر دیجئے، ان کو بھی میرا ساتھ بنا دیجئے، ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ خیر اس کے بعد یہاں تک یہ چیزوں کو بیان کیا، اس کے بعد پھر آپ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، باقی چیزوں کا ذکر دوسرے سورے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کر کے بتایا جا رہا ہے مکے کے لوگوں کو، دیکھو آج آپ ایمان لائے ہیں تو آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ شاید ختم کر دیں، قتل کر دیں، مار دیں، توڑ دیں۔ فرعون بھی یہ کام کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی ماں کو وحی کی کہ آپ جب تک اپنے گھر میں بچے کو رکھ سکتے ہیں رکھیں، جو ہی آپ کو خوف ہو تو بچے کو سمندر میں ڈال دیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو واپس آپ کی طرف لانا، یہ میرا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر دیا اور کہا ہم لوٹائیں گے آپ کی طرف تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر کہا تم دونوں مل کر، یعنی ہارون اور موسیٰ دونوں مل کر فرعون کی طرف جاؤ، لیکن اس سے ذرا نرمی سے کہنا۔ حالانکہ اللہ کا باغی تھا، اللہ کے مقابلے میں اپنے کو خدا کہتا تھا، ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، سب سے بڑا رب میں ہوں کہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کریں ایسے ظالم کو بھی جاؤ تو تھوڑا نرمی سے سمجھاؤ۔ معلوم ہوا غیروں کو دین نرمی سے ہی سمجھانا ہے، اخلاق سے، محبت سے سمجھانا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ان کو ہمیں نرمی سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تم دونوں کی ایک ایک بات سن رہا ہوں اور تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کہاں جاؤ گے، کیسے دعوت دو گے، کیسے ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرکیف اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات میں یہ سب ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، کیونکہ ان واقعات کو یہاں مختصر بیان کر کے آگے تفصیل سے ہے، وہاں ہم تفصیل کیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو صبر دلایا
اور وہ ماں بھی کتنی اللہ پر یقین تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر شیرخوار بچے کو سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے کہ وہ ان کو حفاظت سے واپس بھی لایا، اس بچے کو ڈوبنے تک نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوبنے نہیں دیا تو اے مکے کے لوگوں، تم تو زمین پر ہو، تمہارے گھر میں ہو، کیسے میں تم کو تباہ ہونے کرنے دوں گا؟ نہیں تباہ ہونے دوں گا، تم صرف ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ جو وحی بھیج رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس وحی پر عمل کرو، اللہ تم کو ضرور دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جادوگروں کا واقعہ بھی اس میں مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جادوگر آئے، سارے جادوگروں نے اپنی جادوگری ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالا، سانپ ہو گیا، سارے سانپوں کو جب کھا لیا تو جادوگر جو تھے وہ فن کے ماہر تھے۔ ہر آدمی جس فن میں ہوتا ہے اس فن کو جانتا ہے۔ وہ سارے جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کیے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو جس طرح ہم لوگ جادو کیے ہیں اسی طرح یہ بھی جادو بن کے ختم ہو جاتا، لیکن نہیں۔ لہذا وہ فوراً سمجھ گئے اور فوراً کہہ لیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ دوسری جگہ اس کی تشریح بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد فرعون کو بہت تکلیف ہو گئی۔ یہاں ہلکا ذکر ہے، دوسری جگہ تفصیل سے۔ فوراً کا اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ہی ان کو جادو سکھایا یا تم لوگوں نے ان سے جادو سیکھا ہے، اس لیے تم سب ایک ہو گئے۔ یاد رکھو میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ کر کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جادوگروں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو کہا۔ ایک جگہ تو جادوگروں نے کہا اے فرعون تو جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم کو تو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اس ظالم قوم کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنا۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں نے کہا اے فرعون، ذرا سوچ کر دیکھیے، یہی لوگ تھے جادوگر جو جادوگری کے مقابلے سے پہلے فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آگے کی صورتوں میں آیا ہے کہ فرعون نے کہا ہم تم کو اپنا قریب بنا لیں گے، جسے آج کی جگہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیبنٹ منسٹر بنا لیں گے یا منسٹری دے دیں گے، تم کو قریب کر لیں گے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ اپنے جادوگری پر فخر کرتے ہوئے انعام لینے کے لیے فرعون سے پوچھ رہے تھے، لیکن اب جب ان کو ایمان کا انعام مل گیا تو کتنا دیر لگا ہوگا؟ اسی اسٹیج پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اتنی ہی دیر میں یہ لوگ کہتے ہیں یا موسیٰ فقضی، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، کر لے، فقضی ما انت قاض، تو اتنا ہی فیصلہ کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت میں تیرا فیصلہ چلنے والا نہیں ہے، یا جب تک تیری حکومت ہے تیرے فیصلے چلیں گے، تیری حکومت ختم ہوگی تو تیرا فیصلہ نہیں چلے گا۔ کس کا فیصلہ اصل چلے گا؟ اللہ کا۔ معلوم ہوا کہ زمین پر جو فیصلے ہوتے ہیں اصل فیصلہ نہیں، اصل فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سوچ کر دیکھیے کتنی تھوڑی سی دیر میں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوا کہ اتنی بڑی دھمکی کہ ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے۔ تو ایمان وہ ہوتا ہے جب مضبوط ہو تو دنیا کے بڑے سے بڑے خوف، بڑے سے بڑے ظالم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ نقل کیا، جب وہ کوہ طور پر گئے تو قوم کے لوگوں نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت افسوس کیے اور آخر میں سامری کو پکڑے اور اس کو سزا دیے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہاں بتلایا گیا ہے کہ یہ گائے کی پوجا، بچڑے کی عبادت، یہ سب کہاں سے آئی ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے مصر سے آیا۔ اچھا، اس سامری سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے بنایا اس کو بچڑا؟ اچھا، ایسا بچڑا بنایا تھا کہ وہ آواز کرتا تھا، حالانکہ وہ مٹی اور سونے اور ان سب چیزوں سے بنایا تھا وہ۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے بنایا، تو اکثر لوگ جس طرح فلسفہ بیان کرتے ہیں، جیسے کسی مزار یا کسی ایسی جگہ جس کے بارے میں مشہور کرنا ہو تو لوگ کہانی بناتے ہیں، ویسا ہی اس نے کہانی بنایا۔ اس نے کہا بصرت بما لم یبصر، جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ کتنے بڑے آدمی ہیں،
کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے بڑے پیر ہیں، کتنے بڑے یولی ہیں، یہ سب جو باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا میں نے جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا اس کے سواری جو گھوڑے تھی اس کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھایا اور اس مٹی کو میں نے تبرک سمجھ کے اس میں سے یہ بنایا ہوں، اس لیے یہ بھی خدا ہے۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہے سولت لی نفس، تیرے نفس نے تم کو ایسا بنا دیا، فاذهب، یہاں سے نکل جا، تو زندگی میں ہمیشہ چھوت بند کرے گا، تجھے کوئی نہیں چھوئے گا، تو دور ہو جا میری نگاہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس ساری چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو توڑ پھوڑ کر سب کچھ پھینک دیے سمندر کے اندر، اور کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مکے کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جو یہ خدا بنا کے رکھے ہو کعبہ میں 360 بتوں کو، کہ ابراہیم کی یادگار ہے تو اسماعیل کی یادگار ہے تو یہ فلاں کی، یاد رکھو یہ سب غلط چیزیں، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی یادگار نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں وہ دعا بھی سکھلائی گئی، ربی زدنی علما، یہ بڑی دعا ہے۔ اس دعا میں صرف 3 لفظ ہیں، دیکھیے ربی زدنی علما، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قل، کہیے، کہا گیا ہم کو دعا کرنے کے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اضافہ ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کا علم اتنا ہی تھا کہ کشتی بنا سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم اور بڑھا، ستاروں کا علم آیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور علم بڑھا، پھر علم مکمل ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے قرآن دیا گیا، اور اس کے بعد سے دیکھیے علم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک زمانے تک ایک آدمی صرف MBBS کر لیتا تھا تو بہت بڑا ڈاکٹر کہلاتا تھا، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف انجینئر بن جاتا تھا تو سارے فیلڈ کا ماہر ہوتا تھا، آج کتنے پروفیشنل ہو گئے انجینئرنگ کے اندر، نہ معلوم آگے چل کر اور کیا کیا گویا علم بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ، گویا علم بڑھنے والی چیز ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ علم کو محدود کر دیا، علم کو مختصر کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو علم میں روزانہ اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی نوکری مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اور ڈگریاں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس نوکری مل گئی چلو اسی سے گزارا کر لیں گے۔ علم تو بڑھنے والی چیز ہے، تو ہم کو کہا گیا دعا کرو ربی زدنی علما۔ جس میں رکاوٹ ہو تو کہا گیا ربی اشرح لی صدری، یہ پڑھو۔ اس سے زیادہ رکاوٹ ہو تو کہا گیا اللہ علم نشرح لک صدرک۔ یہ سب دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا کہ علم کو بڑھانا چاہیے، علم کو آگے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے آخر میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے یاد سے دور ہوں گے، ہم ان کی روزی تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی روزی تنگ کر دیں گے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد ایمان بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرو۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے اللہ، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے قرآن، جو لوگ اللہ کو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے یعنی ذکر نماز یہ سب نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کہا کہ ہم ان کی روزی کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور ان کو قیامت کے دن ہم اندھے اٹھائیں گے۔ کیوں اندھے؟ اس لیے کہ انہوں نے آنکھ دنیا میں دی گئی تھی، میری کتاب کو نہیں دیکھا، میری کتاب کو نہیں مانے۔ تو یہ لوگ جو اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ اصل اندھا آنکھ کا اندھا نہیں ہے، بلکہ وہ اصل اندھا ہے جو ہدایت سے اندھا ہو، ہدایت سے دور ہو۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم کو کیوں اندھا اٹھایا جا رہا ہے جبکہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آئیں اور تم بھلا دیے، آج میں تم کو بھلا دیا۔ یہ ایک بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ آخر میں ایمان والوں کو کہا گیا فاصبر علی ما یقولون، اے ایمان والو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے، صبر کیجئے، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ اور یہ صبر کیسے پیدا ہوگا؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، چونکہ ابھی 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو بار بار کہا جاتا تھا مکی میں صبح شام، صبح شام کم سے کم اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد، ومن آناء اللیل، اگر رات کے حصے میں ہو جائے تو وہ بھی، اسی طرح دن کے کناروں میں، لعلک ترضی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سے راضی ہو جائے اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد دنیا اکثر دیکھتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اتنا تکلیف اٹھا رہے ہیں اللہ کو ماننے والے، بے ایمانوں کے پاس ایسا ہے ویسا ہے، تو کہا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَلَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ،
اگر ہم نے ان کو دنیا دی ہے، سرداری دی ہے، دولت دی ہے، حکومت دی ہے، تو آپ اپنی آنکھ ان کی طرف اٹھا کر مت دیکھیے. یہ تھوڑے دن کے لیے، چند دنوں کے لیے، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ باطل معبود اور اللہ کی عبادت میں فرق پیدا کرتا ہے. اللہ کی عبادت چھوڑ کر جتنی بھی لوگوں کی دنیا میں عبادت ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کے بغیر ان کی عبادت، وہ آپ کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی وہاں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑتا ہے. صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر کوئی چیز لے کے جانی نہیں پڑتی ہے. آپ چرچ میں جائیں گے تو کم سے کم کینڈل، مندروں میں جائیں گے تو ناریل، موز، کوئی نہ کوئی چیز، حتیٰ کہ درگاہوں پہ جائیں گے تو بوندی یا کچھ نہ کچھ نظر و نیاز لے کے جانا پڑے گا. مسجد میں ایسی کوئی چیز لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ایسی کوئی چیز. کیوں کہ اللہ روزی دینے والا، اللہ محتاج نہیں. اللہ کے علاوہ جتنے خدا ہیں، معبود ہیں، یہ سب روزی کے محتاج ہیں، اللہ روزی کا محتاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا سب انتظار کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے. تو سیدھے راستے پر ایمان والے ہوں گے، غلط راستے پر دوسرے لوگ ہوں گے. سورۃ الطٰہٰ کی یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اس میں اور بھی چند چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، جو سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آئے گی. وہاں ہم اس کو تفصیل سے پھر بیان کریں گے. یہاں تک انہی چند باتوں کو ہم رہنے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہلکی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کوشش ہو رہی ہے مسلمان بھائی بہنوں کو قرآن سے قریب کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.